नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि हर साल की तरह इमसाल भी सीधी बात की जानिब से पहाड़ी इलाकों में मुश्तरका कुर्बानी का इंतज़ाम किया गया है। आप में से बहुत सारे लोग इसमें हर साल हिस्सा लेते हैं। बहकैफ यहाँ जो नंबर दिया जा रहा है, अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो उस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको तफसीलात भेज दी जाएंगी, फिर आप फैसला ले सकते हैं। और थोड़ा अगर जल्दी नाम लिखवाएंगे तो इंशाल्लाह हमें तरतीब बनाने में आसानी होगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद के सिलसिले में, जहाँ से एक नोटिस आया तो उस नोटिस पर जो हंगामा हुआ और उस नोटिस को लेकर के गैर वो तो बदनाम करने के लिए ही बैठे हैं मदारिस को। गुज़श्ता 11 साल से मदारिस को जिन साजिशों के तहत बदनाम किया जा रहा है, निसाब को तब्दील करने की कोशिशें हो रही हैं, आम आवाम में ही नहीं बल्कि ख़ुद मुसलमानों में मदारिस के तय जो नफ़रत घोलने की कोशिशें हो रही हैं, उनके ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं, उलमाए किराम के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं, ये जग ज़ाहिर है। और एक ईमान रखने वाला शख्स साफ़ तौर पर इस बात को महसूस कर सकता है कि किस तरह से जो है उसको बदनाम किया गया। अब देखिए कि बाहर से कोचिंग ना लेने के मुतालिक जारी किए गए एक ऐलान से जो तनाज़ा खड़ा हुआ और इस सिलसिले में इदारे को अक़लियती कमीशन और चाइल्ड कमीशन ने नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से तालीमी औक़ात में इदारे में मुक़ीम तलबा को दीगर मौज़ूआत जैसे कि अंग्रेज़ी तालीम और कंप्यूटर कोर्स वगैरह पर बाहर जाकर सीखने पर पाबंदी के फ़ैसले का उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन ने नोटिस लिया है। वहीं चाइल्ड कमीशन ने इसे बच्चों के साथ ज़्यादती से ताबीर करते हुए सहारनपुर की ज़िला मजिस्ट्रेट को ख़त लिखा है और दारुल उलूम के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की हिदायत की है। अक़लियती कमीशन ने शोबे तालीमात के नाज़िम मौलाना हुसैन अहमद हरिद्वारी को नोटिस जारी किया और मजलिस तालीमी के निगरान मौलाना हुसैन हरिद्वारी को 21 जून 2023 दोपहर 12 बजे तक कमीशन के सामने पेश होने का हुक्म दिया है। अक़लियती कमीशन के सेक्रेटरी शकील अहमद सिद्दीकी ने इस सिलसिले में अपने बयान में कहा कि सोशल मीडिया से उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन के सदर को मालूम हुआ कि मदरसे में तालीम के दौरान तलबा किसी तरह की बाहरी तालीम जैसे कि अंग्रेज़ी वगैरह नहीं सीख सकते। कमीशन ने 15 जून को जारी इस बयान में यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन 1994 एक्ट की दफ़ा 15 कमीशन की किसी हुक्म या हिदायत की नाफरमानी एक जुर्म है जो IPC की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत काबिल सज़ा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये जो है तफसीलात थी जो इस वक्त नोटिस आई है दारुल उलूम देवबंद के तालीमी महकमे तालीम से जुड़े हुए अफराद के नाम। अब आइए बात करते हैं कि ऐसा फ़ैसला क्यों लिया गया। पहले तो अगर तालीमी औक़ात में तो किसी भी तरह से आप बाहर जा कर के पढ़ नहीं सकते। ज़ाहिर सी बात, ये बात समझ में आने वाली नहीं कि कोई तालिब इल्म तालीमी औक़ात में बाहर जा कर के किसी तरह अंग्रेज़ी की या दीगर कंप्यूटर वगैरह की कोचिंग ले। दूसरी बात ये थी कि बहुत सारी चीज़ें जो मदरसा होता है, मदरसे में तरबियत होती है, मदरसे में दीनी तालीम होती है। इसका मतलब हरगिज़ भी नहीं कि वो अंग्रेज़ी ना सीखें, नहीं, तमाम ज़बानें सीखना चाहिए। ज़बानों को पैदा करने वाला और उसकी बोली बुलवाने वाला भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है और मादरी ज़बान में जो है और दीगर ज़बानों में समझने में आसानी होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये शिकायतें हमेशा से मिलती रही हैं कि कोचिंग सेंटर के नाम पर दोस्तियां बढ़ रही हैं, मकामी लड़कों से दोस्तियां बढ़ रही हैं, आवारागर्दी हो रही है, सीखने सिखाने के नाम पर जो है टाइम पास हो रहा है। इन और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको बयान नहीं किया जा सकता। शायद यही वजह है कि जो इस तरह का फ़ैसला लिया गया। इन तमाम बारीक बीनियों को समझने के बजाय गैर तो बदनाम कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि दारुल उलूम देवबंद के एक छोटे से फतवा पर जो गोदी मीडिया हंगामा मचा देता है, उसको जब इतना बड़ा बहाना मिलेगा तो वो चीखेगा चिल्लाएगा नहीं तो और क्या करेगा। अब इन साजिशों में दाढ़ी टोपी वाले कुछ यूट्यूबर्स इस साजिश का शिकार होकर के जिस तरह नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, ये बहुत बड़ा अफसोस का मामला है।
کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہیں، کہیں کچھ سیکھا نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ اس قدر نفرت کے اس وقت سوداگر ہو چکے ہیں، علماء کرام کو، مدارس کو بدنام کرنے کے لیے اس قدر اتاولے ہوتے جا رہے ہیں، ان کی زبان بازاری لوگوں کی ہو چکی ہے، وہ خود جو ہے گنڈے قسم کی ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی زبان سے غلاظت نکلتی ہے۔ میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں، شاید آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ حالیہ دارالعلوم دیوبند کے اس نوٹس کے بعد سب سے زیادہ ہنگامہ مچانے والے یہ وہی ہیں جو اپنے ہیں، جو آستین کے سانپ کہیں، ان کو منافق کہیں، یا پھر جو ہے گلی میں چلنے والے گنڈے کہیں، یا پھر یوٹیوب میں ٹوپی پہن کر کے گنڈا گردی کرنے والے اور غلاظت تھوکنے والے لوگ کہا جا سکتا ہے ان لوگوں کو۔ اپنی چھوٹی سی فکری اختلاف کی وجہ سے یا اپنی جو ہے ذاتی مفاد اور مطلب کے لیے یہ لوگ مدارس پر جس طرح کیچڑ اچھال رہے ہیں اور جس طرح سے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اسلام دشمن طاقتوں کا، اور یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں، ان سے بڑا کوئی داعی نہیں، ان سے بڑا کوئی لوگوں کو سمجھانے والا نہیں، جبکہ یہ لوگ اپنی غلاظت میں ڈوب کر مرنے والی وہ غلاظت ہے کہ جن کے بارے میں تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ صورتحال اس وقت ان کچھ یوٹیوبرز کے ہیں جو شبیہ سے اور حلیے سے اور چہرے بشرے سے لگتے ہیں کہ بڑے جو ہے یہ لوگ جاننے والے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ دشمنان اسلام کی سازشوں کا شکار ہو کر کے اس وقت مدارس کو بھی بدنام کر رہے ہیں، علماء کرام کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ اس لیے سیدھی بات کی جانب سے میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کے یوٹیوبرز جو اپنے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، علماء کرام کو بدنام کرتے ہیں، فکری اختلافات کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ذاتی مطلب کے لیے مسلکی چیزوں کو لا کر کے اگر وہ اس امت کے اتحاد کا شیرازہ بکھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہرگز ان یوٹیوبرز کے جو ہے بیانات کو نہ سنیں۔ یہ لوگ جو ہے گندی نالی کے وہ کیڑے ہیں جو اس وقت مدارس پر انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور علماء کرام کو بدنام کر رہے ہیں۔ جہاں تک رہی بات دیوبند کی، اس کی کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے جن مدارس میں تربیت پر سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے، دین اور ایمان کی فکر ہوتی ہے، ان کے اخلاق میں پاکیزگی لانے کی کوشش ہوتی ہے، ان کی روح میں پاکیزگی پیدا کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، ان کو جو ہے مدرسے کے در و دیوار کے اندر ہی رکھنے کی کوشش ہوتی ہیں۔ باہر جو وہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے عصری تعلیم کے نام پر عصری تعلیم حاصل کریں جتنا ممکن ہو سکے، اپنے فارغ اوقات میں اپنے حد میں رہتے ہیں، لیکن یہاں اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، آزادی کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، غلط لڑکوں کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے، کوچنگ کے نام پر جو ہے ٹائم پاس ہو رہا ہے، سیکھتے کچھ نہیں ہیں، والدین پر جو ہے غلط سلط کوچنگ سینٹرز کے نام پر، کمپیوٹر سینٹر کے نام پر شاپنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے کبھی کبھی اس طرح کے فیصلے لیے جاتے ہیں تاکہ اخلاق کو جو ہے قائم رکھ سکے، کردار کو جو ہے بنایا جا سکے، ایمان اور جو ہے دیگر چیزوں کو ان کے اندر پیوست کیا جا سکے۔ لیکن صرف اسی کو بہانہ بنا کر کے دیوبند سے دشمنی رکھنے والا، ایک فکری اختلافات رکھنے والا کوئی شخص اگر یوٹیوب میں بیٹھ کر کے اپنے جو ہے اس میں بیٹھ کر کے بھونکنا شروع کرے تو اس بھونکنے والے کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے۔ آئیے ناظرین گرامی، اب آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر کی جانب چلتے ہیں۔ دیکھیے کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت ایک ویڈیو آ رہی ہے اور یہ ویڈیو بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے ناظرین گرامی، اور وہ یہ ہے کہ ایک ویڈیو میں مسلمان کس طرح سے جو ہے کئی لوگوں کی جان بچا دیتا ہے۔ یہ ویڈیو کو دیکھیں آپ، اس پر جو ہے مختلف قسم کے تبصرے، اب یہ کہاں کی ہے، کیسی ہے، اس کی تفصیلات مجھے نہیں ملی، لیکن بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو کو سراہ رہے ہیں کہ شاید ایک ہوٹل ہے یا کوئی خاص ریسٹوراں ہے جہاں پر جو ہے لوگ بیٹھ کر کے کھا رہے تھے، تو اچانک وہاں پر آگ حادثہ پیش آتا ہے اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اتنے میں کچھ مسلمان کہیں اندر سے نکل کر کے آتے ہیں جو حلیے سے، داڑھی ٹوپی اور جھبا ٹوپی وغیرہ سے لگ رہے تھے، اور اچانک آ کر وہ بغیر ڈرے ہوئے جو ہے اس گیس کو آف کر کے جو ہے آگ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے الگ الگ طرح کے جہاں تبصرے کیے، وہیں پر دیویندر پال سنگھ نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے ہمت سے کئی لوگوں کی جان بچانا، اگر اس کی آگ بجھائی نہیں جاتی تو بہت بڑا حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے جو لوگ جو ہے برائیوں کو اور جرائم کے وقت میں کہتے ہیں کہ ان کے کپڑوں سے پہچان لیے جاتے ہیں، تو یہاں پر بھی کپڑوں سے پہچان لے کے آخر اتنے لوگوں کی جان کس نے بچائی ہے اور ہمت کس نے دکھائی ہے، یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اب آئیے میں آپ کو
آپ سے ملانا چاہتا ہوں رکشہ ڈرائیور محمد اسماعیل شیخ سے. ان کا تعلق ممبئی سے ہے اور ممبئی کے نہرو نگر کے قریب یہاں پر سمن نگر نامی بس اڈے کے پاس ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی. اچانک اس کا شوہر وہاں پر آتا ہے اور اس پر تیل چھڑک کر کے اس کو جلانے کی کوشش کرتا ہے. اسی موقع پر رکشہ ڈرائیور محمد اسماعیل وہاں سے گزر رہا تھا تو فوری طور پر اس کو جو ہے وہاں پر اس کو آگ پر اس کو قابو پا ٹھنڈی کرتا ہے اس کو اور قریبی ہاسپٹل لے جاتا ہے جس کی جو ہے وہاں پر ٹریٹمنٹ چل رہی ہے. تو اس طرح سے بر وقت کارروائی کرنے اور اس خاتون کو مرنے سے بچانے کی وجہ سے پولیس نے جو ہے اس رکشہ ڈرائیور کو نہ صرف اس کی اس عمل کی سراہنا کرتی ہے بلکہ اس کو ایوارڈ سے نوازتی ہے اور اس کی جو ہے پیٹھ تھپتھپاتی ہے اور اس کی تصویر نکال کر کے جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ یہ ہوتی ہے ہمت کہ کسی دوسرے کی جان بچائی جائے. ایک وہاں داڑھی ٹوپے والے اور یہاں پر ایک مسلم رکشہ ڈرائیور اسماعیل شیخ ہے، لیکن کیا میڈیا اس کو دکھائے گا؟ ہرگز بھی نہیں. آئیے ناظرین گرامی، اب آپ کو ایک اور خبر رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ دو ایک ہی طرح کی خبر. ایک خبر ہے جس میں روہت چکرتیرتھا نامی ایک شخص ہے. اس نے برہمن سماج کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ یہودیوں کی طرح، یہودی قوم کی طرح سے کھڑے ہو جائیں، ہر کام کے لیے تیار رہیں. اب برہمنوں کو یہودیوں کی طرح کھڑے ہونے کی اس بیان کو جو کہ کرناٹک کے شموگا میں دیا گیا ہے، اور یہ روہت چکرتیرتھا اپنے آپ کو لیکھک کہتا ہے، یعنی رائٹر کہتا ہے. بی جے پی کا رکن اسمبلی ایس این چنا بسپا کو شموگا میں ایک ان کے لیے آج اعزازی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا. تو اسی تقریب کے اہتمام میں برہمن سماج سے اپیل کرتے ہوئے یہودیوں کی طرح ہر کام کو کرنے کی اپیل کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے اس موقع پر جو ہے الگ ہی طرح کا اپیل کرنے کی کوششیں کی، اور انہوں نے اس بات پر یہ بھی کہا کہ برہمن ہی دوسرے برہمنوں کی جو ہے دشمن ہیں، اور برہمن جو ہے وہ یہ کبھی نہیں ہو رہے ہیں. جبکہ یہودیوں کو دیکھیں کہ 2500 سال سے کس طرح سے جو ہے ان کو زمین ہی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنا اتحاد دکھایا تو آج وہ پوری دنیا پر قابض ہو چکے ہیں. کہتے ہوئے یہودیوں کی تاریخ بیان کرتے ہوئے وہ برہمنوں کو یکجٹ ہونے کی بات کہہ رہے تھے. ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو کس طرح کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جس طرح جو ہے مسلمانوں کا قتل عام مچا رہے فلسطین میں جانتے ہیں، اور یہ قابض قوم ہے. ان کو جو ہے برہمن کو اس طرح کھڑا ہونے کہنے اور اس بدنام زمانے کی ظالم دہشت گرد قوم کو جو ہے برہمنوں کو بھی انہی کی طرز پر چلنا چاہیے، اس طرح کا جب بیان سامنے آیا تو اب جو ہے یہ خبر کناڈا کے اخباروں میں الگ الگ سرخیوں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے، اس پر مختلف قسم کے تبصرے بھی چل نکلے. ناظرین دیکھیے دو اور خبریں کس طرح دبا دی گئی. ایک یہ جو اس وقت تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو اے بی وی پی ایکٹیوسٹ کہتا ہے، اے بی وی پی بی جے پی کی طلبہ تنظیم ہے. اس لیڈر کو اس وقت جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے کرناٹکا سے یہ خواتین کے ساتھ چیٹنگ کرنے کے بعد ان کی مخصوص طرح کی ننگی فلمیں بنا کر کے ان کو بلیک میل کیا کرتا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں. پراتھی گوڑا گوڈرو نامی اس کا جو ہے فیس بک ہے، اور یہ اے بی وی پی سے جڑا ہوا شخص ہے. کتنی گندی حرکتوں میں ملوث پایا گیا، لیکن نہ ہی اس پر کسی طرح کی میڈیا ہنگامہ مچا رہا ہے، اور نہ ہی وہ خواتین جس کو یہ استحصال کرتا تھا اس کے سلسلے میں. یہ ہے بی جے پی لیڈران کی یہ حالات. اسی طرح کی تمل ناڈو سے آج ایک خبر آئی، دیکھ لیجئے گا کہ یہاں پر بھی ایک لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کا نام ہے یس جی سوریا، اور یہ تمل ناڈو کے بی جے پی کا ریاستی سیکریٹری ہے. اس کو کیوں اس نے جو ہے جھوٹی خبریں پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا سوشل میڈیا میں ٹویٹ کے ذریعے سے. جی ہاں ناظرین گرامی، ان لوگوں کا کام ہی یہی ہے، الگ الگ طرح کی جھوٹے جو ہے دعوے کرنا، اس کو جو ہے فوٹوز ایڈٹ کرنا، پھیلانا، یا پھر گندی چیزوں میں پکڑے جانا. اتنا سارا کچھ ہوتا ہے لیکن میڈیا میں ہنگامہ نہیں ہوتا. لیکن دوسرے مذاہب سے یا دوسری پارٹیوں سے کچھ بھی ہوتا ہے تو جو میڈیا جس طرح ہنگامہ مچاتا ہے، اور اس پر سوشل میڈیا میں جس طرح احتجاجات درج وغیرہ ہوتے ہیں، وہ آپ اندازہ لگائیں.
یہ صورتحال ہے ان لوگوں کی۔ محکمہ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے برازیل سے کہ برازیل کے مسافر طیارے کا ہنگامی دروازہ ہزاروں فٹ آسمان میں کھل گیا، جس سے جہاز میں بیٹھے مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ میڈیا نے اطلاع دی ہے۔ ڈیلی میل نے رپورٹ کیا کہ یہ واقعہ گزشتہ روز سان لوئس سلواڈور کے لیے اڑان کی 30 منٹ بعد پیش آیا تھا۔ سوشل میڈیا پر اس واقعے کی فوٹیج میں طیارے کے عقبی حصے اور ہیج کے قریب آلات اور سامان رکھے ہوئے دکھایا گیا، جو غیر متوقع طور پر کھل گیا۔ ڈیلی میل نے مقامی میڈیا ویب سائٹ وہ ان فرنٹ کے حوالے سے بتایا کہ جنوبی امریکہ کے مشہور گلوکار ٹیری بینڈ کے ارکان بھی جہاز میں سوار تھے۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے ہوا میں اڑتے ہوئے اس کا اچانک اگر دروازہ کھل جاتا ہے تو کتنا ڈینجر ہے، کس قدر بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ یا آخر کس کی لاپرواہی ہے، اس کی تحقیقات ہونی ضروری ہے، یہ کہتے ہوئے جو ہے اس پر تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، پہلی خبر کی جو ہے وقت طویل ہو چکا، اس لیے یہاں پر مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔